जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। मुझे उम्मीद है आपने हमारा किचन सेगमेंट एंजॉय किया होगा। और आज जो क्वीन ने बनाई है फिश करी विद राइस, उसकी तो क्या ही बात है। हमारा पूरा सेट जो है वो अरोमा ऐसा फैल चुका है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लुत्फानंदोज़ हो जाइएगा। इसी के साथ साथ प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़ जो कि मेरे लिए पाइका, मतलब पाइका क्या होता है, ये किस तरह से जो है बच्चों में पाया जाता है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम इससे पहचान सकते हैं कि ये बच्चे को पाइका की बीमारी है। तो सबसे पहले तो पाइका से स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये बताएं आप सवालात कहाँ से लाती हैं और ऐसे ऐसे टॉपिक्स मेट्रो न्यूज़ के साथ मिलके कहाँ से निकालती हैं जो बहुत अनयूजुअल और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिससे आवाम मुफीद हो। और अगर आपकी बात सुन लें तो उससे अफादियत भी बहुत हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं यही जानना चाहती हूँ। हमारा प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फराहम हो। बहुत अच्छी बात है, ये सबसे बड़ा सदका जारिया है मेट्रो न्यूज़ की तरफ से। और स्पेशली आप जो सवालात और जिस तरह आप उसको प्रेजेंट करती हैं जी, तो इससे हमें आसानी हो जाती है उसके जवाब देने में। थैंक यू सो मच। क्योंकि एंकर का काम होता है सवाल करना और बहुत खूबसूरती से जो सवाल करता है आंसर देना तो सबका काम है। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। पाइका को कहते हैं कि वो एक नॉन न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट होता है कि जो भी चीज़ उठा के बच्चा खाना शुरू करता है या प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दिल चाहता है। बच्चे ज़्यादातर आपने देखा होगा पेंसिल चबा, पहले नाखूनों से स्टार्ट करते हैं, नाखून चबा रहे होते हैं, स्किन चबाना शुरू कर देते हैं। फिर आपने देखा होगा पेंसिल चबा रहे होते हैं, पीछे का रबड़ चबा जाते हैं, पेंसिल पूरी पूरी चबा जाते हैं। लेड उसके अंदर जो चौक खाते हैं, कुछ लोग मिट्टी खाते हैं। बिल्कुल 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 जोग्राफेगिया कहते हैं उसको। ओके। कुछ बच्चे पैगोफेगिया होता है, आइस खाने को कहते हैं, आइस खाते हैं, आइस चूसते रहते हैं। ठीक है। हर जगह से आइस निकाल के, आप कहते हैं ना कि माएँ शिकायत कर रही होती हैं कि हमारा बच्चा बार बार बर्फ खाता रहता है, फ्रिज में जो जमी हुई होती है वो भी निकाल के खाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है। ओके। कुछ बच्चे नॉन न्यूट्रिशन प्रोडक्ट में रुए खा लेते हैं, बाल खा लेते हैं, फर्नीचर खा लेते हैं, मिट्टी खा रहे होते हैं, कलर उतार उतार के खा रहे होते हैं। ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ें बेशुमार चीज़ें हैं वो खा रहे होते हैं। और ये छोटी सी नेग्लिजेंसी की वजह से वो बढ़ते 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 इतनी बढ़ जाती है कि हमारे माओ और उसकी कंप्लेन ये होती है कि बच्चा हमारा जो है सिक होना शुरू हो गया है, किसी बच्चे के मेंटल लेवल ख़राब हो जाता है, लर्निंग डिसेबिलिटी शुरू हो जाती है, हाँपना शुरू हो जाता है, कई दफ़ा पेट में बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है पेट में दर्द शुरू हो जाता है, फीवर रहना शुरू हो जाता है। ओके। आयरन कम हो जाता है, सडनली हपकपाएगा। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके नॉन न्यूट्रिशन प्रोडक्ट में आएगा। कई दफ़ा बच्चा शीशे खा लेता है, शीशे की चीज़ें, कॉइन्स खा लेते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी बहुत सारी चीज़ें खाने से नुकसानात होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि नुकसानात क्या क्या हैं। पहले तो आपने सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है लेड। लेड कहाँ मिलता है? एक तो जो ऑयल पेंट होता है उससे मिलता है। दूसरा आपके जो सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है वो है आपकी जो पेंसिल के अंदर जो लेड होता है वो। अब उससे जब बच्चा वो खाना शुरू करता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है उनके मेंटल लेवल पे होता है। सीवियर किस्म का हीमोग्लोबिन ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। ओके। अब आपने डायग्नोसिस बना रहे हैं कुछ और बन रही है कुछ और। तो कई दफ़ा कुछ बच्चों में कोई इन्फेक्शन हो जाते हैं जिससे इंसानी फुजला में से ब्लड आना शुरू हो जाता है, पेट में शदीद किस्म की स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, गैस्ट्राइटिस हो जाता है। ऐसी नॉन न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है। तो कई दफ़ा बाल खाते 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 रूहा भर जाता है यहाँ पे और निकालना पड़ता है बाकायदा, कभी कभी सर्जरीज पे आना पड़ता है। और वो कई दफ़ा निगलेक्टेड पेरेंट्स की वजह से ज़्यादा होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है, या बहुत बिजी स्केड्यूल वाले पेरेंट्स होते हैं, या जिन पेरेंट्स में इख्तलाफ होते हैं, या सेपरेटेड पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे ज़्यादा कर रहे होते हैं। कुछ तो बहुत ही सेंसिबल होते हैं कि बच्चा जैसे ही शुरू करता है ऐसे ही जो है डॉक्टर के पास, प्रॉपर डॉक्टर के पास आ जाते हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास आते हैं और फ़ौरन जो है उसका इलाज करवाते हैं। डॉक्टर साहब, ये बच्चा खाना शुरू करता क्यों है? मतलब क्या उसको ऐसी चाहत होती है जो वो ये चीज़ें, उल्टी सीधी चीज़ें खाना शुरू कर देता है? बहुत लाजवाब सवाल है।
سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جب بچہ گرو کرتا ہے, بچہ بڑا ہوتا ہے, تو کچھ پیرنٹس کی عادت ہوتی ہے کہ آئرن کے لیے کچھ چیزیں کم کر دینا. مطلب بھینس کا دودھ پلا رہے ہوتے ہیں, اس سے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا بہت خطرناک قسم کا ہو جاتا ہے. کئی دفعہ بچہ نون نیوٹریشنل پروڈکٹ پہ آ جاتا ہے. نون نیوٹریشنل پروڈکٹ آتا کیوں ہے؟ کیونکہ آئرن جو ہے وہ کم ہو گیا. آئرن کیوں کم ہو گیا؟ کئی دفعہ بچہ اس چیزوں پہ نہیں آتا کھانے کی جس سے آئرن بڑھتا ہے جی, یا آئرن اگر بہت زیادہ کم ہو گیا ہے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ آئرن کم ہو گیا ہے, کیوں کم ہو گیا ہے, کس وجہ سے کم ہو گیا ہے, یا کسی جس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں. یا تو آپ جن ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس رش اتنا ہوتا ہے کہ جو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے, کہ دوسرے پیرامیٹر کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو توجہ دینا بہت ضروری ہے, اور توجہ دلوانے کے لیے آپ کو ایک الگ کاؤنسلنگ کے لیے الگ دن جانا ہے. اگر آپ نے ہائی گریڈ فیور میں اس پیرامیٹر کو لے کے چلے گئے تو آف کورس وہ مکس ہو جائے گا, وہ آپ کو علاج نہیں ہو سکتا. تو اس کو علاج کے لیے پراپر طریقے سے الگ سے پیڈیاٹرک کنسلٹنٹ کے پاس جانا ہے, اس سے الگ ڈسکشن کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے اب پائکا جب بہت لمبا چل رہا ہوتا ہے تو بچہ ہپ کپانا شروع کرتا ہے, تھکنا شروع ہو جاتا ہے, چلنے پھرنے میں اس کو جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے, تھک جاتا ہے بالکل. پیٹ میں درد شدید قسم کا رہتا ہے, پیٹ کے اندر چھوٹے لمف نوڈز گرو ہو جاتے ہیں کیونکہ انفیکشن ریپیٹڈلی ہو رہا ہوتا ہے. گیسٹرائٹس کی وجہ سے السریشن ہو رہی ہوتی ہے, وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے, بلڈ ان سٹول آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں. سیکنڈلی اس میں بہت شدید قسم کا کیلشیم, میگنیشیم اور زنک کم ہو جانا. یہ تین ایسے ایلیمنٹ دوسرے ہیں جو الگ سے ہیں کہ اچانک آپ کی باڈی کے اندر میگنیشیم کم ہو گیا, کیلشیم کم ہو گیا, زنک کم ہو گیا. اب ان کی الگ الگ پیرامیٹرز ہیں. اب زنک جیسے کم ہوگا تو ایک تو بچہ پائکا بھی کھائے گا, بال اترنا شروع ہو جائیں گے, اسکن ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گی, ڈائریا بہت زیادہ شروع ہو جائے گا. پھر آپ کے جو ہے ہیلتھ وائز آپ کمزوری فیل کریں گے. اسی طرح کیلشیم میگنیشیم ہے. اب کیلشیم میگنیشیم کے ساتھ وٹامن ڈی اور آئرن یہ سب لنک کرتا ہے ایک ساتھ. اب اس سے پاؤں میں درد شروع ہو جائے گا, پاؤں میں کریمپنگ پین شروع ہو جائیں گے. اب کئی دفعہ گروئنگ پین کے ساتھ کیلشیم کی وجہ سے آپ کے دانت میں خرخراہٹ شروع ہو جاتی ہے. میگنیشیم کی وجہ سے ریگلیس سنڈروم شروع ہو جاتا ہے, جو رات کے وقت جو پاؤں ہے اس پہ چبھن ہونا شروع ہو جاتی ہے. دوسرا میگنیشیم کی وجہ سے جو ہے میموری تھوڑی سی ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب یہ کئی دفعہ لیڈ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ لیڈ کی وجہ سے آپ کی میموری بھی لاس ہوتی ہے اور ساتھ میں ہیموگلوبن بھی کم ہوتا ہے. اب سب جو پیرامیٹر ایک ساتھ ہیں وہ جب کم ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر بہت ساری چیزیں نمودار ہونا شروع ہوتی ہیں, ڈیزیز فارم میں یا انفیکشن فارم میں. یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ شروع ہو جاتی ہیں. اب آپ کا بچہ اچانک جو ہے میل نیوٹرینٹ ہونا شروع ہو جائے. میل نیوٹرینٹ کا مطلب ویٹ نہیں بڑھ رہا, ہائٹ نہیں بڑھ رہی, سب گروتھ کم ہو گئی. فرض کریں کہ آپ نے یہ 6 مہینے گزار لیا. اب 6 مہینے ایک بچے کی بڑھنے کی ایج تھی, اس بچے نے بڑھنے کی جگہ ویٹ کو یا تو وہیں سٹاپ کر دیا یا کم کر دیا, آپ نے دیکھا ہی نہیں. کسی وقت ہائٹ کم ہو گئی تو آپ نے دیکھا نہیں. اب ہمارے پاس بچہ آ رہا ہے 4 سال کا 85 سینٹی میٹر کے ساتھ, 4 سال پہ نارملی ہائٹ ہونی چاہیے 100 سینٹی میٹر. تو وہیں یہ پائکا کو پورا ایک لے کے آپ چلیں گے تو آپ کو گروتھ میل نیوٹرینٹ ملے گا, گروتھ ریٹارڈیشن شروع ہو جائے گی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, اس کو دیکھنا ہوتا ہے. اس میں دوسرا اب ہیموگلوبن دوسرا کم ہونے کی وجہ سے پائکا شروع ہوا. اس کی ایک مین وجہ یا تو کھانا صحیح طرح نہیں کھا رہا, یا اندر سے کوئی ایسی ڈیزیزز ہیں جیسے کہ تھیلیسیمیا ہے, وون میری بینڈ ہے, ہیموفیلیا ہے. دوسرا آپ کے آئرن ڈیفیشنسی انیمیاز ہیں. سیکنڈلی ہائپو تھائرائڈزم, تھائرائڈ کتنا پھیل گیا ہے, بہت زیادہ اتنا ہے ہم ڈائگنوس ہی نہیں کرتے. ریگولرلی آپ کو تھائرائڈ کا ٹیسٹ اور ہیموگلوبن کا ٹیسٹ ہر سال میں ایک دفعہ کرانا چاہیے. ٹھیک ہے. جب بچہ بڑا ہو رہا ہے تو آپ چیک کریں بار بار کہ بھائی اس کو تھائرائڈ ہو تو نہیں رہا, کوئی کمپلیکیشن آ تو نہیں رہی. اب تھائرائڈ میں بھی ریلیشن اس کا بنتا ہے. اب اگر مائکروسائٹک انیمیا کہیں ہو گیا ہے تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ B6 کم تو نہیں ہو گیا, B12 کم, میکروسائٹک انیمیا ہو گیا تو B12 کم تو نہیں ہو گیا. تو یہ ساری لنکڈ ہیموگلوبن کی طرف آ جاتی ہے. بالکل. جہاں ہیموگلوبن کم ہوگا ساری باڈی کے اندر دوسری چیزیں بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گی. ان کو آپ کو سیٹل رکھنا ہے, بار بار انویسٹیگیشن کرانی ہے, بہت توجہ دینی ہے ان چیزوں پہ. اب تیسری وجہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وارمز, کیڑے, پن وارمز ہیں, ٹیپ وارمز ہیں, بلاسٹوسائٹوسس ہے, جارڈیاسس ہے, امیبیاسس ہے. اس میں پیٹ کا درد بھی رہتا ہے
اور وہ کیڑے آپ کے ہیموگلوبن کو بھی کھا جاتے ہیں, کچھ B6 کو کھا جاتے ہیں, کچھ B12 کو کھا جاتے ہیں. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کی سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. جب وہ سامنے آنا شروع ہوتی ہیں تو خود بخود آپ کے پیرامیٹر جو ہے وہ آپ کے کم ہونا شروع ہو جائے گا. بچہ آپ کو میل نیوٹرینٹ ملے گا, لین ملے گا, تھکا تھکا ملے گا, پڑھنے میں دلچسپی نہیں ہوگی, انوائرمنٹ میں دلچسپی نہیں ہوگی. ایسی چیزوں سے آپ کو فوراً دیکھنا ہے کہ بھائی میرے بچے کو کیا ہو گیا. گلو ختم ہو جائے گا چہرے سے, اوکے, نیند اڑ جائے گی, پاؤں میں درد شروع ہو جائے گا, کریمپنگ پین شروع ہو جائیں گے, ہر تھوڑے دن بعد بیمار ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ساری ریلیشن جو ہے بہت کیلکولیٹڈ کریں تو کہیں نہ کہیں آپ کے منرلز یا وائٹامنس کم ہو گئے. اوکے, مطلب یہ علامات اگر آپ کے بچے کے اندر ظاہر ہو رہی ہیں تو آپ جلدی سے جلدی کوئی ڈاکٹر سے رجوع کریں. بالکل ڈیفینیٹ. اوکے, جو ناظرین لیکن کہکشاں آپ کو بار بار ہمیشہ ہر پروگرام میں کہتا ہوں, فائنڈ اے ڈاکٹر جو آپ کو توجہ دے رہا ہو, جی اسپیسیفک اسی پوائنٹ پہ اسی کمپلین پہ جائیں, اس سمٹم کو بتاتے ہوئے. 4 سمٹم ایک ساتھ بتائیں گے وہ مکس ہو جاتا ہے. اسی سمٹم پہ جب جاتے ہیں تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو اسی سمٹم پہ لے کے چل رہا ہوتا ہے. اب آپ 4 بیماریاں بتا رہے ہیں اور جو مین بیماری ہے وہ ڈاکٹر بھی بھول جائے گا. آپ کا نمونیا کے ساتھ ڈائریا ہو رہا ہے یا ڈائریا کے ساتھ ہائی گریڈ فیور ہو رہا ہے, آپ نے اس کے لیے جا رہے ہیں اور 4 چیزیں اور بتا رہے ہیں, تو مین تھنکنگ جو ہے وہ بھول جائے گا یا چھوٹی والی چیز بھول جائیں گے, کوئی نہ کوئی ایک چیز مس ہو جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ صحیح ہو, آپ کے یہ علامات آ رہے ہیں, آپ نے اس پیرامیٹر کے لیے اس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے پائکا بہت اچھے سے ڈسکرائب کر دیا. اب میں چاہتی ہوں ہرنیا پہ بات کریں کہ یہ ہوتے کیا ہیں, کتنے قسم کے ہوتے ہیں, اور پیدائشی بچوں کو بھی میں نے اکثر سنا ہے کہ ان کا ہرنیا کا آپریشن ہوتا ہے اور کیا پروسیجر ہوتا ہے. اس بارے میں چاہتی ہوں کہ آپ روشنی ڈالیں. ہرنیا جو ہے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو ہوتا ہے نارملی بڑوں کو بھی ہوتا ہے, بچوں کو بھی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انگوائنل ہرنیا, جو آپ کے ناف سے نیچے انٹسٹائن ٹریول کر جاتی ہے اور پیشاب کے جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ آ کے اس کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے. اگر لڑکوں کا ہے تو اسکوٹل ایریا میں آ جائے گا, لڑکیوں کا ہے تو ویجائنل ایریا پہ جو ہے وہاں پہ آپ کے سویلنگ آ جائے گی, کیونکہ انٹسٹائن اندر گھس جاتا ہے. انٹسٹائن کی جو والو ہوتی ہے وہ لیکنگ پروسیس پہ ہوتی ہے, وہ لوز ہو جاتی ہے یا پھٹ جاتی ہے, جس کی وجہ سے انٹسٹائن نیچے ٹریول کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا, اسی کے ساتھ لڑکوں کو جو سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے وہ انگوائنل ہرنیا کے ساتھ ہائیڈروسیل ہوتا ہے, مطلب اسکوٹل ایریا پہ پانی آ جانا. وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ انٹسٹائنل جو ڈائفرام ہوتا ہے وہ اگر پھٹ گیا ہو یا تھوڑا سا لیک ہو گیا ہو تو وہاں سے پانی رسنا شروع ہو جائے گا اور اسکوٹل ایریا پہ آ جائے گا. اس کے بارے میں بتا دوں گا کہ آگے ہوتا کیا ہے. ہم پہلے صرف یہ بتا دیں کون کون سے ہرنیاز ہیں. دوسرا ناف کا ہرنیا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں امبلائکل ہرنیا, وہ باہر آ جاتی ہے ناف. تیسرا ہرنیا ہوتا ہے ڈائفرامیٹک ہرنیا, یہ نیو بورنس کو ہی ہوتی ہے. یا تو اس پہ بچہ بچ جائے گا یا پھر سرجری سے اس کو ریکور کر دیا جائے گا یا پھر انتقال کر جائے گا. کیونکہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ والا جو انٹسٹائنل ایریا ہے یہ پورا لنگ میں آ جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں ڈائفرامیٹک ہرنیا. اس کی ڈائگنوسس موسٹ آف دا ٹائم پریگننسی میں بھی ہو جاتی ہے. اگر فرض کریں کہ جب پریگننسی میں نہیں ہوا یا فرسٹ ایکس رے میں آپ کو پتہ چلتا ہے یہ پورے لنگ میں جو ہے انٹسٹائن آ گیا, وہ ایک الگ بہت بڑا ڈائگنوسس ہے. پراپر وہی اچھی ٹیم ہو جو ریسسٹیٹیٹ کر رہی ہو. اس میں سب سے خطرناک چیز یہ ہوتی ہے بچہ بہت زور زور سے سانس لیتا ہے, آکسیجن مینٹین نہیں کرتا, اور اس میں جو ہے آپ کے اسی وقت آپ کو انہی پیرامیٹرز کچھ گھنٹوں میں آپ کو سرجن کو دکھانا ضروری. یہ ہو گیا ڈائفرامیٹک ہرنیا, یہ تو ہو گیا انٹینسو کیئر کی کام. امبلائکل ہرنیا پہ آتے ہیں, اس کی کوئی ایز سچ علاج نہیں ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کئی دفعہ یہ چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہو جاتا ہے. اسٹینگولیٹ نہ کریں, مڑ نہ جائے اندر سے, ریڈ نہ ہو جائے, ٹینڈر نہ ہو جائے, اس کی وجہ سے ابڈومینل obstruction نہ ہو جائے, تب تک تو ٹھیک ہے. 18 مہینے میں خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. سرجن سے آف کورس اوپینین لینا ضروری ہے, الٹرا ساؤنڈ کرا کے دیکھنا ہے کہ وہ اسٹینگولیٹ تو نہیں ہوا, مطلب مڑ تو نہیں گیا. پین بہت زیادہ اگر پیٹ میں ہوگا تو باہر بار بار نکلے گا, کیونکہ وہ ناف کا پین جو ہے انٹسٹائنل پین کے حساب سے ہوتا ہے. جیسے گیسز آئیں گی وہ باہر آ جائے گا. ایک وہ ہو گیا, اس کی کوئی سرجری نہیں ہوتی. 18 مہینے تک آپ کو اس کو واچ کرنا ہے. 18 مہینے تک بھی پرسسٹنٹ رہے تو آپ کو سرجن کو ضرور دکھانا ہے, پیڈیاٹک سرجن کو. اڈلٹ سرجن اس کا کام نہیں کرتے. اوکے. ڈائفرامیٹک ہرنیا میں بھی پیڈیاٹک سرجن کو دکھانا ہے, اڈلٹ سرجن کا کوئی کام نہیں ہے.
ओके तो ये तो हो गए 2 सर्जन्स की बात. तीसरी वाली बात बताई मैंने कि आपके इंग्वाइनल हर्निया है, उसके लिए भी पीडियाट्रिक सर्जन से ओपिनियन लेना है और एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल, क्योंकि अगर स्कॉटम में चला गया और स्कॉटम काफ़ी अरसे तक उसको अगर टेस्टिस के ऊपर रहेगा तो टेस्टिस की नर्व सप्लाई ख़राब होगी, वेन सप्लाई ख़राब होगी, उसकी वजह से वहाँ पे टॉर्जन हो सकता है. तो आपको ये देखना है कि आपका टेस्टिस ख़राब ना हो, इसलिए आपको अर्लीस्ट मोमेंट पे सर्जन को विज़िट करना है. ऑफ कोर्स एक अल्ट्रासाउंड करा ही लेना है इंग्वाइनल एरिया और स्कॉटल एरिया का, कि आपके जो एरिया है उसको नज़र देख लिया जाए कि वो टॉर्जन तो नहीं हो गया, या इंटेस्टाइन आके वहाँ पे मुड़ तो नहीं गया, या टेस्टिस को इसने ख़राब तो नहीं किया. मेल्स को के लिए ये है. फीमेल्स में एज सच कोई वहाँ पे ऑर्गन नहीं होते तो ख़राब नहीं होते, बट स्टिल स्ट्रेंगुलेट ना कर जाए, मतलब इंटेस्टाइन जो है अंदर जाके मुड़ ना जाए, वो एक डेंजरस सिचुएशन होती है और उसके लिए इमरजेंसी पे सर्जरी होती है. तो रीफॉलो पीडियाट्रिक सर्जन का, अगर सर्जन ने कह दिया है कि आपको आना है या रिविज़िट करना है तो दोबारा रिविज़िट ज़रूर करना होता है. और जो आपका पीडियाट्रिशियन है उसके लिए भी आपको देखना ज़रूरी है. हमेशा पीडियाट्रिशियन जो है वो एक लाइट लगा के चेक कर लेते हैं उस जगह पे, जो एल्यूमिनेशन लाइट होती है, जो लाइट पास हो रही होती है, वहाँ से वो चेक हो जाता है कि वो स्ट्रैंगुलेट कर रहा है या नहीं कर रहा. ठीक है, उसको ये देखना ज़रूरी है. अब ये 3 चीज़ें आपको मैंने डिफ़ाइन कर दी कि कौन कौन से हर्नियाज होते हैं. जैसे भी हो अर्लीस्ट पीडियाट्रिक सर्जन को ज़रूर दिखाना होता है. ज़रूर दिखाना होता है और अच्छा डॉक्टर मिल जाना, मतलब हम अच्छे डॉक्टर में और एक क्वैक्स में किस तरह से डिफ्रेंशिएट करें डॉक्टर साहब, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा होता कि डिफरेंस हमें कहाँ देखना है, हमें कहाँ जो है वो चुनना है कि हाँ ये डॉक्टर जो है इनके पास हमें जाना है ट्रीटमेंट के लिए. वो कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स है आप समझते हैं कि जो एक पेशेंट है, माँ या बाप अपने बच्चे को लेकर जाते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे वो पहचान सकते हैं कि हाँ ये बेहतरीन डॉक्टर है? एक तो आपको बता दूं कि क्वैक्स कभी भी सोशल मीडिया पे या गूगल पे या जो बहुत बड़ी बड़ी साइट्स हैं जिस पे हम रजिस्टर्ड होते हैं, इवन दो कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से या CPSP से या कराची यूनिवर्सिटी से हम जहाँ से अफिलिएटेड होते हैं वहाँ पे क्वैक्स अफिलिएटेड नहीं होते. ठीक है. कई दफ़ा तो पैसे बचाने के लिए क्वैक्स के पास बहुत रश होता है. लोग 50-50 रुपये या 100-100 रुपये में वहाँ पे चले आते हैं और ड्रिप भी लगा लेते हैं और ऑल फॉल जो भी ट्रीटमेंट्स होती हैं वो करवा लेते हैं. क्वैक्स और डॉक्टर में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, इनकी नॉलेज में बहुत फ़र्क होता है. प्लस साथ में बड़े बड़े चैनल्स कभी भी क्वैक्स को नहीं बुलाएंगे, उनकी डिग्री सर्टिफाइड की जाती है. और उनके साथ हमेशा याद रखें जो भी स्पेशलिस्ट होगा वो एक हमेशा एक एसोसिएशन के साथ बाइंड अप होगा. जैसे मैं पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के साथ बाइंड अप हूँ, दूसरे लोग गायनी के होंगे तो गायनी एसोसिएशन के साथ होंगे, डर्मा वाले होंगे तो गायनी डर्माटोलॉजी एसोसिएशन के साथ होंगे, स्किन वाले होंगे तो स्किन एसोसिएशन के साथ होंगे. तो ऑफ कोर्स आप लोगों को या जो प्रोग्राम्स अरेंज कर रहे होते हैं उनको भी पता होता है. प्लस साथ में आपके जो दूसरे साइट्स हैं उस पर आप ज़रूर चेक करते हैं. दूसरा आपकी क्वालिफिकेशन आपको पता होता है, क्वैक्स के ऊपर नाम नहीं लिखा होता. प्लस साथ में क्वैक्स की दुकानों में अगर आप देखें तो बंदा कोई और बैठा होता है, तस्वीर किसी और की लगी हुई होती है. तो ये ऐसी बहुत सारी सिचुएशन बनती हैं. ऑफ कोर्स आपको क्वैक्स को देख के क्वैक्स को कहते हैं ना बिग नो टू क्वैक्स बोलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारी ज़िंदगियों से खेल रहे होते हैं. कई दफ़ा तो मैंने देखा है कि मैट्रिक पास इंसान जो है वो पता नहीं कहाँ से किसी डॉक्टर के अंडर में काफ़ी साल काम करके अचानक जो है अपनी क्लिनिक खोल लेता है किसी बस्ती में या किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे जो है आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह के लोग या दूसरे फील्ड के भी लोग हैं वो अच्छे पोश एरिया में नहीं बैठते जी. वो आप देखें तो पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे होते हैं. तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपको इसको इन्वेस्टिगेट करना है कि यार ये नॉर्मल हैं कि नहीं. अगर आपके मोहल्ले में भी कोई क्वैक्स बैठे हुए हैं, कुछ बैठे हैं, तो उसकी कंप्लेन करें हेल्थ कमीशन से और उनको वहाँ से हटवाएं. ठीक है, आपके लिए गवर्नमेंट जो है एक डॉक्टर प्रोवाइड करती है. हर इलाके में एक छोटा पॉली क्लिनिक ज़रूर होता है और हर इलाके में बड़ा एक सिंध अगर हुकूमत है तो सिंध हुकूमत की तरफ से एक हॉस्पिटल ज़रूर होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि हॉस्पिटल ना हो. और दूसरा जो है आपके पास नज़दीक में आप जब देखते हैं ना कि जब आप क्वैक से बात करते हैं और डॉक्टर से बात करते हैं ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. उसकी क्वालिफिकेशंस, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी
جو بات کرنے کا اسٹائل ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور جو کویکس ہوتے ہیں ان کا بات کرنے کا اسٹائل بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، مطلب یہ خود ہی انسان جو ہے وہ جج کر سکتا ہے. آپ کا مطلب میں آپ کی باتوں سے اندازہ لگا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی ایک شعور دیا ہے جو ہم کسی سے ملاقات کر کے ہم تھوڑا جج کر لیتے ہیں، تو اس طرح سے بھی ہم کویکس کو اچھے ڈاکٹر کو جج آف کر کورس. سکتے ہیں. دوسرا کوالیفیکیشنز دیکھنا بہت ضروری ہے. جی دیکھیں کوالیفیکیشنز آپ کو بظاہر تو نظر نہیں آتی، بٹ آپ ایک تو ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر سے معلوم کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر کی کوالیفیکیشن کیا ہے. بالکل. آف کورس ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ڈاکٹر مشہور ہو اس کی کوالیفیکیشن دوسرے لوگوں کو نہ پتہ ہو. وہ ضرور پتہ ہوتی ہیں. اگر آپ میرا دیکھیں تو آپ کو میری کوالیفیکیشن پتہ ہے، یا جو مینجمنٹ ہے یہاں کی، یا میں دوسرے بڑے بڑے چینلز میں جاتا ہوں تو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو میری کوالیفیکیشن ضرور اندازہ ہوگا. آپ کے سامنے جتنے بھی ڈاکٹرز ہوں گے ان کو کوالیفائڈ لوگوں کو ہی بلاتے ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوالیفائڈ ان کوالیفائڈ لوگوں کو بلا لیں اور یہاں جو ہے وہ تماشا بنوا لیں. ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آپ کی جو ریپوٹیشن آف دا چینل ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کویک کو ادھر بٹھا کے اپنی ریپوٹیشن کبھی خراب نہیں کریں گے. اور ڈاکٹر صاحب لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا نا، مطلب ہم جیسے جاتے ہیں باہر تو ہمیں ایک اوتھینٹک ڈاکٹر، اور مطلب ہم لوگ ڈگریز وغیرہ زیادہ جا کے چیک نہیں کرتے. جیسے اگر کوئی سا بھی شعبہ ہو، کوئی بھی ڈاکٹر ہو، اگر ہم ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، اسکن سے ریلیٹڈ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ فیس کم ہے، بس یہاں پر آ کے جو ہے یہ ہماری سب سے امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ٹیکنیکل جو بھی اسپیشلسٹ ہوگا فیس آف کورس اس کی زیادہ ہوگی، کیونکہ اس نے ساری زندگی اتنی محنت کی ہوتی ہے اور اس نے اپنا ٹائم اور اپنی جو ایکسپیرینس لگایا ہوتا ہے اس کے حساب سے چارجز ہوتے ہیں. دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں تو کسی بھی فیلڈ میں، دوسرے فیلڈ میں چلے جائیں، اگر آپ اپنے اس شعبے میں بھی چلے جائیں، جتنا آپ ایکسپیرینس ہوتے جاتے ہیں آپ کی جو ہے وہ فیس بڑھتی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی. بالکل. تو آف کورس یہ ایک ٹرینڈ ہے کہیں کا کہ جو لوگ اوپر جا رہے ہوتے ہیں آف کورس اس کی جو ڈگنیٹی ہے وہ اوپر جا رہی ہوتی ہے. اور ویسے بھی ڈاکٹر صاحب چائلڈ اسپیشلسٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ تشخیص ان کی ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا بچہ صرف ڈاکٹر کے پاس وزٹ کر کے، مطلب وہ دوائی بھی نہیں پیتا جب تک، لیکن وہ صرف ان کے پاس وزٹ کر کے ہی ہمارا بچہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے آپ لوگ بلیسڈ ہیں کہ الحمدللہ آپ لوگوں کے اتنے زبردست کام کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ایک زبردست کام کرنا. ڈاکٹر صاحب بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، تو ناظرین کہیں جائے گا، میں دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح. بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جانب. اچھا ڈاکٹر صاحب اب بات کرتے ہیں ہم لوگ ڈیفیشنسیز کے حوالے سے، مطلب وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، آئرن کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، اور آج کل بلڈ کی ڈیفیشنسی بھی بہت زیادہ جو ہے میں سننے میں مجھے آ رہا ہے. پیدائشی بچوں میں بہت زیادہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ کیوں ہمارے بچے جو ہیں وہ اتنی کمیوں کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں؟ پہلے تو کمیوں کے ساتھ اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ مائیں اچھی غذا نہیں لیتی. 1000 days of life، یہ ہر پیرامیٹر ہر پاکستانیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے ساتھ آپ نے شادی کی ہے، میں مردوں کے لیے بات کر رہا ہوں، اگر کسی کے ساتھ شادی کی ہے تو اور اس سے آپ کی وائف پریگننٹ ہوئی ہیں آپ سے، اور ساتھ میں جو ہے آپ نے اس کا خیال فرسٹ ڈے آف پریگننسی سے لے کے پریگننسی کے بعد کے 1 سال تک، اور بچے کا فرسٹ ڈے آف پریگننسی کے اندر وارم سے لے کے 2 سال تک، اس کو کہتے ہیں 1000 days of life. خیال صرف اور صرف آدمی رکھ سکتا ہے اور ارد گرد کے لوگ رکھ سکتے ہیں. خوش رکھنا سب سے امپورٹنٹ ہے. ایگزیکٹلی. سب سے زیادہ خوشی میں انسان کی ہیلتھ اچھی رہتی ہے. آج کل آپ نے بچے کیسے سنے ہوں گے کہ بچے پیدا ہو رہے ہیں 2.1 2 کلو 2.25 کلو، چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہو رہے ہیں، شارٹ سٹیچر شروع ہو گئے ہیں، ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے. پھر دوسرا جو ہے مائیں جو ہیں وہ دوسری پریگننسی میں تو بالکل ہی ٹائرڈ اینڈ تھکی ہوئی ہوتی آتی ہیں. فیڈ نہیں آ رہا، سب سے امپورٹنٹ ہے فیڈ. بچہ ماں کا کرنے ہی نہیں رہا، سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹاپ فیڈ پہ چلے گئے. پھر ڈائریا، بیماریاں، الرجیز، نمونیا، یہ سارا سٹارٹ ہو گیا ہے.
ماؤں نے جو ایکچوئل فوڈ تھا کھانے کی جگہ جو ہے جنک فوڈ کھانا شروع کر دیا ہے, یا اس طرح کا کھانا گھر میں بنتا نہیں ہے جس سے نیوٹریشن کیلریز پراپر ملے. پریگننسی کے فوراً بعد 50 قسم کی چیزیں تو بند کر دی جاتی ہیں جی, اور کچھ چیزیں سٹارٹ رکھی جاتی ہیں جس سے آئرن ملتا ہی نہیں. ایگزیکٹلی. اب کئی دفعہ تو ان چیزوں کی وجہ سے آپ کی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ماں کو ہوتی ہے, آگے والی پریگننسی میں ہوتی ہے, اور جو بچہ پیدا ہو رہا ہے, جو بچہ ماں کے فیڈ پہ ہے, اس سے بھی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو جاتا ہے. تو یہ آئرن اس طرح کم ہو جاتا ہے اور ہیلتھ اچھی ہوتی ہی نہیں ہے. آج کی ماں, کل کا بچہ اور کل ہونے والا بچہ, تینوں بچے جو ہیں وہ افیکٹڈ, تینوں لوگ جو ہے افیکٹڈ رہتے ہیں. دوسرا خوشی, اور ہماری طرف سے جو آگاہی ہے اس کو پراپر نہیں سننا. جی, آپ جو گائناکالوجسٹ کے ساتھ جاتی ہیں ان کی آگاہی کیسی ہے, اگر آگاہی کر رہی ہیں تو آپ اس کو فالو کر رہی ہیں, نہیں کر رہی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر آپ کے جو پیرامیٹر آف غذائیت ہے وہ آپ کی کیسی ہے. اب وہ اگر غذائیت ہی اچھی نہیں ہے تو آپ کے, تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا جو لیول آف ہیموگلوبن ہے یا آپ کا بچہ جو ہے وہ پراپر طریقے سے گرو کر سکے گا. ساتھ میں وارمز, ہم نے پہلے بھی بتایا کہ وارمز کی بات ہوتی ہے, کیڑے جو ہوتے ہیں پیٹ کے اندر ناخنوں سے آتے ہیں. اب وہ بھی جینیٹیکلی ہوتے ہیں, ماں سے بچے میں جاتے ہیں, بچے سے پھر ماں میں آتے ہیں, پر گھومتا رہتا ہے, پوری فیملی میں گھومتا ہے. ایک تو پن وارمز جو ہے پوری فیملی میں گھومتے ہیں, وہ بھی ہیموگلوبن کو ایک دم کم کر دیتا ہے. جی, اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آج کل جو ہے وارمز ہونا شروع ہوگا, کیونکہ مائیں خود اپنا ٹیک کیئر نہیں کرتی ہیں تو بچے بھی نہیں کرتے ہیں. پلس ساتھ میں کچھ وارمز ایسے ہیں جو ہم را فوڈ کھا لیتے ہیں, پراپر طریقے سے گوشت کو دھوتے نہیں ہیں, یا پراپر طریقے سے ہم فروٹ جو کاٹ رہے ہیں اس کو پراپر طریقے سے کاٹ نہیں رہے ہیں, ہم را کھا لیتے ہیں, تو اس میں بہت سارے وارمز جو ہیں, اس کے انڈے جو ہیں وہ ہمارے اندر چلے آتے ہیں. تو ایسی بہت ساری چیزیں جس کی وجہ سے وارمز ہوتے ہیں, جس کے ہیموگلوبن ڈراپ ہو جاتا ہے. اوکے. تو بچوں میں ڈاکٹر صاحب یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ڈیفیشنسی جو بیسکلی ماؤں کی خوراک کی وجہ سے جو ہے وہ ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ جو سب سے بیسک بات ہے وہ ہے خوشی. مطلب عورت اس وقت پیاز روٹی بھی کھا لے گی لیکن اگر وہ خوش ہے تو بچہ ہیلدی پیدا ہوگا, اور اگر ماں جو ہے وہ مرغ مرغن غذائیں کھا رہی ہے اور اس کو خوشی میسر نہیں ہے تو بچوں میں کہیں نہ کہیں روز صرف سبزیاں کھاتی رہے سستی, جی, اور خوشی لیتی رہے, تو سبزیوں میں سب سے زیادہ آئرن پروٹینز ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ایسے ہی خوشی ہے, لیکن خوشی نہ ہو یا کام کا برڈن اتنا ہو اس 9 مہینے میں کہ آپ کو ٹائم ہی نہیں مل رہا ہو اپنے لیے, تو آپ کا بچہ کہاں سے اچھا پیدا ہوگا. مطلب اس کی گروتھ کیسے اچھی ہوگی اس کے پیٹ کے اندر, اس کو تو گروتھ اچھی نہیں ہو سکتی ہے. بالکل. اور پھر جب اس کے بعد بچہ ڈیلیور ہو بھی جاتا ہے تو ماؤں کو کتنے زیادہ ڈپریشن ہو جاتا ہے, کسی کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کون سے ڈپریشن ہے جو میں سنتی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یار یہ ایسا کیوں ہے. تو یہ اس کی پہلے تو ایسی چیزیں سنائی نہیں دی جاتی ڈاکٹر صاحب, اب آج کل کیوں اتنی زیادہ آتی؟ دیکھیں, ایک تو کمپیریزن بہت ہو گیا ہے, کمپیریزن کے ساتھ کمپٹیشن. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب کون سا, مطلب میں ہر جگہ میں ہو گیا ایک تو. دوسرا میرے کپڑے, میری جویلری, میرے شوز, میرے یہ پریگننسی میں بھی ان کو الگ سے کپڑے چاہیے. مطلب ماحولیات جو ہے نا وہ ایک عجیب سی میٹیریلسٹک ہو گئی ہے, بالکل ڈفرینٹ دنیا میں ہم چلے گئے. ڈفرینٹ دنیا میں, ایگزیکٹلی. اب آپ دیکھیں تو مجھے گاڑی چاہیے, مجھے یہ چاہیے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کتنی عورتوں کے ہاتھ میں ویپ شروع ہو گیا ہے. اب وہ پریگننسی کو خراب کرتا ہے. مطلب اب سگریٹ پی رہی ہیں تو سگریٹ مطلب عام ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں تو کتنی خواتین جو ہے سگریٹ پی رہی ہوتی ہیں, حاملہ خواتین بھی سگریٹ پی رہی ہوتی ہیں, حاملہ خواتین کے ہاتھ میں ویپ ہوتا ہے. تو ایسی بہت ساری اور سچویشن ہے جس کے ساتھ آپ دیکھیں تو لنک کریں تو کہاں سے خوشی ملے گی. خوشی یا تو گھر سے نہیں مل رہی یا ہم خود ہی خوشی کو تباہ برباد کر رہے ہیں. پھر ساتھ میں پھر کون سی گائناکالوجسٹ کو دکھانا ہے, ہاسپٹل کون سا ہونا چاہیے, روم کون سا ہونا چاہیے. مطلب اتنی ساری چیزیں ہیں جو, پھر مٹھائی ہمیں کون سی بانٹنی ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اب ایک سسٹم دنیا کا چینج ہو گیا ہے. مطلب ہم اپنی صحت کو نہیں دیکھ رہے, ہم دنیا کو بانٹنے کے لیے چیزیں خوشی ڈھونڈ رہے ہیں. ہم اپنی خوشی کو چھوڑ کے دنیا کی خوشی کو, اور وہ خوشی آپ یہ سوچیں کہ 5 منٹ کی نہیں ہوتی. وہ کئی دفعہ آپ کوئی چیز بانٹ بھی رہے ہوتے تو سائڈ میں رکھ دیتا ہے, ایسے ہی, یا برائی کر دیتا ہے. آپ اتنی بڑی بڑی شادیاں کرتے ہیں, لوگ آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ برائی کر کے جائیں گے.
یہ تو مسئلہ ہے. تو ایک تو آپ کی خوشی آپ کی ہے, آپ اپنے اوپر وہ خوشی کو قربان کریں, نہ کہ آپ کسی اپنی خوشی کو دوسروں کو قربان کر رہے ہوں. بالکل صحیح. دوسرا, خوشی کے ساتھ آپ کی جو کمپیریزن اور کمپٹیشن شروع کر دیا نا, یہ چھوڑ دیں. یہ جب چھوڑیں گے نا, خود بخود ہمارے ماحولیات میں پیار, محبت, فاقیت, ملنا ملانا سب شروع ہو جائے گا. ابھی کیا کرتے ہیں ہم, جس سے گلے لگاتے ہیں اس سے صرف نیگیٹو سوچ ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے گلے تو لگا لیا اور لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس سے مل رہے ہیں. جی. ہنستے ہوئے ایسے ملتے ہیں جیسے لگتا ہے جیسے ایک کروکوڈائل ٹیئرز ہوتے ہیں نا, ایک کروکوڈائل, میں تو کہتا ہوں کروکوڈائل اسمائل ہوتی ہے اب. بالکل. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں جو ہم اس کو سیٹل کریں تو شاید ہم دوبارہ اچھے اس میں آ جائیں گے, بٹ شاید یہ ناممکن ہے جو میں کہہ رہا ہوں. انشاءاللہ امید پر دنیا قائم ہے ڈاکٹر صاحب. اگر ہم امید رکھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے ہمارا آج جو ہے وہ کل سے بہتر ہوگا. آف کورس ہو سکتا ہے, کیوں اور نہیں ہو ڈاکٹر سکتا. صاحب اب جو ہے میں کانسٹیپیشن پہ کی بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ بچوں میں آج کل کانسٹیپیشن بہت زیادہ ہے. کیونکہ بچے جو ہیں وہ کوئی بھی چیز کھا لیتے ہیں. جنک فوڈ ہمارے بچے بہت زیادہ کھا رہے ہیں. جنک فوڈ پہ بھی میں جانوں گی آپ کے کامنٹس کے اس بیماری کو اپنے بچوں سے کس طرح دور کریں. لیکن سب سے پہلے جو ہے کانسٹیپیشن کی بات کرتے ہیں. پہلے کانسٹیپیشن سے پہلے جنک فوڈ پہ کیا آتا ہے. ٹھیک ہے. جنک فوڈ کے لیے پہلے تو جو فون میں ایپس لگی ہوئی ہیں وہ اڑا دیں. بالکل. سب سے خطرناک ایپ تو وہی ہے کہ جو جنک فوڈ منگوانے کا راستہ ہے. بالکل. ٹھیک ہے, پہلے تو وہ اٹھا دیں, کیونکہ بچوں کو اب جانے کی تو ضرورت ہے نہیں. وہ تو صرف ایپ دباتے ہیں اور آ جاتا ہے, اور ماں باپ کو بولتے ہیں کھانے کے پیسے دے دیں. بالکل. تو یہ ایپ پہلے تو اڑا دیں. کانسٹیپیشن سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ قبض نیو بورن سے سٹارٹ کر دیتے ہیں, پھر اڈلوسنس پہ چلے آتے ہیں. نیو بورنز میں سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے قبض, جو بچہ سخت پوٹی کر رہا ہو. ایک نیو بورنز کی پوٹی کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ بچہ 2 سے 3 دن کے بعد کرے. 3 days تک ہم نارمل لیتے ہیں. اگر سافٹ کر رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر دن میں 4 دفعہ کر رہا ہے نو پرابلم. اگر دن میں 10 دفعہ کر رہا ہے نو پرابلم. ہر فیڈ کے بعد کر رہا ہے, وزن بڑھ رہا ہے, ڈی ہائیڈریٹڈ نہیں ہو رہا, پیشاب صحیح کر رہا ہے, سانس تیز نہیں چل رہا, یہ سب نارمل فینومینا پہ. ٹھیک ہے. اگر بچہ ہارڈ سٹول پاس کرنا شروع کر دے 1 دن بعد بھی, اس کا مطلب اس کو کانسٹیپیشن ہے. پہلے تو دیکھنا ہے جینیٹیکلی کانسٹیپیشن کس کو ہے. تھائرائڈ کو آف کورس اس کے ساتھ لنک ضرور ہمیشہ کرنا چاہیے کہ تھائرائڈ تو نہیں ہے, یا پھر ہرشبنگ ڈیزیز, یا پھر اینل اسٹینوسس. یہ 3 چیزیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو پہلے کانسٹیپیشن کو ٹریٹ کرنے سے پہلے ان کو دیکھنا ضروری ہے. دوسرا, کچھ چیزیں جینیٹیکلی آ رہی ہوتی ہیں ماں یا باپ میں سے, یا بلڈ ریلیشن ہے اس وہاں سے کانسٹیپیشن آ رہا ہوتا ہے. کانسٹیپیشن آگے بڑھتا ہے جب بچہ 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے 1 سال کا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کون سے فیڈ پہ ہے. ماں کے فیڈ پہ ہے تو ماں فائبر کتنا لے رہی ہے, کیونکہ ماں کی غذائیت میں اگر بہت اچھا فائبر ہے تو ان کے بچوں کو کانسٹیپیشن کم ہوگا, ماں کو بھی کم ہوگا. کئی دفعہ ہم بات پوچھتے ہیں ماں کو بھی ہو رہا ہوتا ہے بچے کو بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو ماں اگر بہت ہائی فائبر پہ جائے گی تو آف کورس دودھ کے اندر ڈائریکٹ فائبر تو نہیں جلا جاتا, لیکن سب کی پروٹینز جاری ہوتی ہیں, جیسے کاربز کی پروٹین, فیٹ کی پروٹین, پروٹینز کی پروٹین, سب کی پروٹینز جو ہیں وہ جا کے آپ کی دودھ ایک انزائم ہے اس کو بنا رہی ہوتی ہے, اور وہ دودھ کے ذریعے بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. سیکنڈلی جو ہے کانسٹیپیشن کی مین جو ٹارگٹ ہے وہ ہے آپ کا انٹیک آف فوڈ. اور ساتھ میں یہ زیادہ تر اگر فرض کریں 6 مہینے کے بچے کا صحیح بھی ہو گیا, کئی دفعہ 6 مہینے کے بچے کا, میں 2 سال سے پہلے 6 مہینے کا بتا دوں, کئی دفعہ ہم لوگ بھینس کے دودھ پہ چلے آتے ہیں سڈنلی. جو اس سے تو ایک آئرن ڈیفیشنسی انیمیا میں نے بتایا آپ کو. سیکنڈلی جو ہے کانسٹیپیشن بھی بہت سیویئر ہوتا ہے, کیونکہ اس میں کیلشیم کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے بھی اچانک کانسٹیپیشن شروع ہو جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں کہ ایک بچہ ہمارے پاس ٹوائلٹ ٹرین جب ہو رہا ہوتا ہے تب بھی کانسٹیپیشن کا اثرات شروع ہو جاتا ہے. پہلے تو صحیح کر رہا تھا 1.5 سال 2 سال پہ, جب ٹوائلٹ ٹرین کیا اس نے روکنا شروع کر دی. جیسے ہی روکنی شروع کی اس نے وہ ہارڈ کرنا شروع کر دی. پھر کچھ بچے کو پانی کی عادت کم ہوتی ہے, کچھ بچوں کو آئل لینے کی عادت کم ہوتی ہے, تو ہم کہتے ہیں آئل لینا ضروری ہے, پانی لینا ضروری ہے, ریپیٹڈلی ہائی فائبر ڈائٹ لینا ضروری ہے. اب آپ نے سٹارٹ کیا ایسی چیزوں کے جو جنک فوڈ ہیں, یا ایسی چیزیں جو باہر کی جو آپ سٹور کے لے لیتے ہیں, ان سے بھی کانسٹیپیشن سب سے زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ اگر اس میں کیلشیم کانٹینٹ زیادہ ہے یا فائبر کانٹینٹ کم ہے تب بھی قبض ہونا شروع ہو جائے گا, ہارڈ سٹول پاس ہونا شروع ہو جائے گا. کئی دفعہ آپ کے جو پیرامیٹر ہے وہ سلو موٹیلٹی ریشو ہوتا ہے, مطلب آپ کی جو انٹسٹائن ہے اس کی پیراسٹیٹک موومنٹ جو ہے سلو ہوتی ہے, وہ ایسے جانے کی جگہ وہ سلو چل رہی ہوتی ہے, یا پھر بالکل دبی ہوئی ہوتی ہے, یا پھر کہیں آنت میں
کچھ ایسی آنت میں ایسا حصہ ایک آ جاتا ہے جس میں نرو سپلائی کم ہو جاتی ہے یا بند ہو جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں ہرشبنگ ڈیزیز. ٹھیک ہے. پوٹی کی جگہ چھوٹی ہو جائے تب بھی وہ چیز وہاں سے گزرے گی نہیں، تب بھی وہ پیچھے کی طرف رہے گی تو ہارٹ سٹول ہو جائے گا. اس کی وجہ سے اگر 2 سال سے 4 سال کی عمر 5 سال کی عمر میں بھی اگر یہ پرسسٹنٹ رہے اور علاج پراپر نہ ہو تو بچہ اینکوپریسس پہ چلا جاتا ہے. ایک سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہے جس میں اس قبض کی وجہ سے، ہارٹ سٹول کی وجہ سے پتلی پتلی پوٹیاں جو ہے چڈی میں نکل جاتی ہیں. اوکے. اور وہ بچہ بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اندر سے اسمیل آنا شروع ہوتی ہے، بچہ بڑا ڈس ہارٹڈ ہو جاتا ہے کہ یار میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. اب کئی دفعہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور بار بار ماں کمپلین کرتی ہے ہمارا بچہ چھوٹی چھوٹی چڈیوں میں پوٹی نکال دیتا ہے. کئی دفعہ مس ڈائگنوسس یہ بنا دیتے ہیں ڈاکٹرز، یا آپ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جس کو کانسٹیپیشن کا تجربہ نہیں ہے، وہ ان کو بنا دیتے ہیں کہ یہ ڈائریا ہے، یا اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ پتلی پتلی پوٹیاں جو ہیں یہ نارملی آ رہی ہیں، اس کو ہم روکنے کے لیے کوئی دوائی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو روکنا نہیں ہے، پہلے ڈائگنوسس کرنا ہے، اس کی ہسٹری لینی ہے کہ قبض تو نہیں ہے اس کو. کئی دفعہ وہ قبض بھول جاتے ہیں پوچھنا، یا مائیں بتانا بھول جاتی ہیں. مائوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قبض ہے بھی اس کو، کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی پوٹیاں جو آ رہی ہیں وہ کہتی ہے کھل کے تو نہیں کر رہا لیکن کر تو رہا ہے، بار بار کر دیتا ہے لیکن پوٹی چڈی میں کر دیتا ہے، تو وہ اینکوپریسس ہو جاتا ہے. اس کو ایویلیٹ کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ہرشبنگ کو دیکھنا ہے تو ایکس رے بیریم انیما کرانا ہے، اینل سٹینوسس کے لیے بھی ایکس رے بیریم انیما کرانا ہے، تھائرائڈ کے ٹیسٹ کے لیے FT3 FT4 اور TSH لیولز کرا کے دیکھنا ہے. ہیموگلوبن لیول آف کورس کرا کے دیکھنا ہے کہ ہیموگلوبن لیول کم تو نہیں ہو گیا. کیلشیم کانٹینٹ دیکھنا ہے، کیلشیم کانٹینٹ آپ کی باڈی میں کم سے کم ہو، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. ہائی فائبر ڈائٹ لینا ضروری ہے. آئل سب سے اچھی چیز آپ کی پانی اور آئل ہے. فائبر، پانی اور آئل. اس کے بعد آپ کی چوتھی چیز آتی ہے اس میں آئل میں ایلمنڈ آئل، کیسٹر آئل اور اولیو آئل. ان تینوں کو ملائیں اور وہ پلانا شروع کریں. بہت ہی بہترین چیز ہے. سیکنڈ، کچھ دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ چیا سیڈس، تک ملنگا جو ہوتا ہے وہ اگر آپ فائبر میں ملا کے کھلائیں وہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اسپاگول. کئی دفعہ اسپاگول کی ہسک اور کئی دفعہ اسپاگول کے سیڈز ہوتے ہیں. سیڈز کو ہم پانی میں کبھی کبھی بوائل کرواتے ہیں اور وہ سیڈز کو ہٹوا دیتے ہیں. تھوڑی دیر میں جب پانی جلی بن جاتا ہے وہ ہائی فائبر ہوتا ہے، وہ بھی بہت اچھا کام کرتا ہے اس چیزوں پہ. چوتھی چیز ہے کہ آپ نے شہد والا نیم گرم پانی جو ہے بڑا گلاس روزانہ صبح اور شام یہ اس کو بچے کو پلانا ہے. دودھ کے کانٹینٹ کو بالکل زیرو پہ لے آنا ہے. تیسرا جو ہے آپ کو ڈیلی بیسس پہ ہر میل کے بعد پوٹی پہ بٹھانا ضروری ہے. جب بھی اگر آپ ٹوائلٹ ٹرین بھی کر رہے ہیں یا آپ نے بعد میں بھی جب ٹوائلٹ ٹرین ہو جائے جب بھی. ہائی بی کمپلیکس لینا بہت ضروری ہے. اس میں لائسین اور میپٹن. میپٹن کیا کرتا ہے؟ میپٹن کا کام یہ ہے کہ آپ کی کرشنگ کو بڑھا دیتا ہے. کرشنگ جتنی بڑھے گی اس سے آپ کا بچہ بہت زیادہ بہتر ہوگا. اور کچھ دوائیاں ہیں جو آف کورس ڈاکٹر آپ کی وزن کے حساب سے پرسکرائب کرے گا، وہ آپ کی کلینک میں ہی بتا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس سے آپ کانسٹیپیشن کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے آئل کا جو ذکر کیا تو کتنی عمر تک کے بچوں کو جو ہے آئل پلا سکتے ہیں؟ آپ 1 مہینے کے بعد کے بچے کو بھی اولیو آئل تو پلا سکتے ہیں. 10 سے 15 قطرے جو ہے دن میں 3 مرتبہ پلائیں، کوئی نقصان نہیں ہے. آئل ہے، آئل کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ دوائی نہیں ہے. اس کے ساتھ کیسٹر آئل بھی آپ لا سکتے ہیں. کئی دفعہ یہ تینوں کو بھی ملا کے 6 مہینے 1 سال کا بچہ ہو تینوں کو ملا کے بھی آپ اس کو 1 چائے کا چمچ پلا سکتے ہیں. بڑا بچہ ہے تو 1 ٹیبل سپون پلا سکتے ہیں اور بہت اچھا افادیت رہتی ہے اس سے. تو یہ بہت ساری چیزیں. کھجور بہت اچھا کھانا چاہیے، گاجر کھانے چاہیے، ایپلس کھانے چاہیے، کیلا کھانا چاہیے. بہت اچھے فائبرز ہیں. کارنس کھانے چاہیے. جتنے اچھا فائبر کھائیں گے اتنا اچھا جی آئی سسٹم جو ہے آپ کا موومنٹ زیادہ کرے گا. اور میں نے آپ کو کہا کہ کچھ منرلز ایسے ہیں جس میں میپٹن ہوتا ہے، وہ میپٹن کھائیں. میپٹن لینا پڑتا ہے، کچھ وٹامنز میں ہوتے ہیں. وہ میپٹن سے آپ کی کرشنگ بڑھ جاتی ہے. اور سٹ آن ٹوائلٹ آفٹر ایچ میل سب سے امپورٹنٹ پروٹوکول ہے. اب پتہ چلے گا آپ نے بیٹھے پوٹی کی جگہ بیٹھے نہیں ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ پوٹی آ جائے گی، ایسا نہیں ہے. آپ نے ہائی بی کمپلیکس لینا ہے اور یہ آپ کو اسکویجل مینٹین کرنا ہے. پانی 1 گلاس 2 گلاس روزانہ بڑے والے شہد کے ساتھ نیم گرم پینے. اوکے، مطلب اگر ان سب چیزوں پہ جو ہے والدین غور کریں گے تو ان کا بچہ قبض کی شکایت میں صرف یہ نہیں کہتا چھوٹا بچہ، میں کہتا ہوں اڈلٹ کے لیے بھی یہی پروٹوکول ہے اور اسی سے ہی جو ہے آپ کی ساری چیزیں جو ہیں بہت بہتر ہو جاتی ہیں. قبض میں کہتا ہوں مینٹل لیول جو ہے اس سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. قبض ہو جائے تب بھی مینٹل ڈسٹورشن ہوتی ہے اور قبض کو ٹھیک کرنا بھی سے مینٹل کا کام ہے. اور اگر اس کو بر وقت اس کو اگر آپ نے روک تھام نہیں کی، اس کا علاج نہیں کروایا تو اس کے جو نقصانات ہو سکتے ہیں ہماری صحت کے لیے، بچے کی صحت کے لیے بھی، اڈلٹ کی صحت کے لیے بھی، وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں آپ سے؟ لیکن پہلے تو بچہ
میل نیوٹریٹ ہو جائے گا, کھانا نہیں کھا سکے گا, ڈسٹرب رہے گا, پیٹ میں بار بار درد ہوگا, بہت شدید قسم کا جو ہے ہر وقت ہر 2 دن 3 دن بعد جو ہے پیٹ کے درد کے ساتھ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لوور کوڈرنٹ میں یہاں پہ درد ہوتا ہے جا کے, یہاں قبض آ کے پھنستا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ, وہاں درد ہونا شروع ہو جائے گا, وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے, منہ سے اسمیل آنا شروع ہو جائے گی, بار بار ہوا خارج کرتا رہے گا, اس کو اپنی لائف میں مزہ نہیں آئے گا, انوائرمنٹ کو انجوائے نہیں کر سکے گا, بار بار بس واش روم میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے لگا دے گا, تو یہ ایک ٹائم ویسٹیج بھی ہے. اسکول میں بھی بار بار اس کو ڈسٹورشن ہوگی, بار بار وہ اسکول میں جائے گا, کلاس مس کرے گا, بار بار واش روم جائے گا, تو اس سے آپ کی لائف بہت ڈسٹرب ہوتی ہے. بالکل. تو اچھا یہ جو لوگ خود سے سیلف میڈیکیشن کر لیتے ہیں کانسٹیپیشن میں, کوئی دوا جو ہے وہ پھپھو نے بتا دیا, کوئی ٹوٹکا بتا دیا, چلیں ٹوٹکا بھی ایسا ہو سکتا ہے جیسے آپ نے بہت سارے شیئر کیے, وہ بہت کارآمد ہیں, ہم بھی ٹرائی کر چکے ہیں, لیکن کوئی ایسی چیز کسی نانی پھپھی دادی نے بتا دی, کوئی میڈیسن بتا دی اور ہم نے اپلائی کر لی, اس کے کتنے نقصانات ہماری زندگی میں؟ دیکھیں میں آپ کو میں نے بتایا کہ اگر تھائرائڈ ہے تو تھائرائڈ کو ٹھیک کرے بغیر آپ کو کبھی بھی آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. ایسے ہرشپنگ ڈیزیز ہے, ایسے اینل اسٹینوسس ہے, یہ جب تک آپ سرجن کے پاس نہیں جائیں گے یا وہ ایکس رے نہیں کروائیں گے جب تک آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. نقصانات ہی نقصانات ہیں, فائدہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب تک آپ پراپر طریقے سے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے. سیلف میڈیکیشن کبھی نہیں کرنی چاہیے, بالکل نہیں کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار یور ٹائم, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کا ٹائم اختتام پذیر ہو گیا. اپنی ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی پیاری سی سہیلی کو اجازت, انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اور ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, فی امان اللہ.